ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, आंख खुली तो बाबा को तैयारी करते हुए देखा। कहा बाबा कहाँ जाते हैं? फरमाया बेटा करबला में, मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते बाबा, मैं जाऊंगा। फरमाया बीमार हो बेटा, तुम न जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा देखो मैं चल सकता हूँ। तलवार का या लकड़ी का सहारा लिया, जमीन पे टेका, उठ के खड़े हुए, धड़ाम से गिर गए। इमाम ने सीने से लगाया, अल्लाह को मंजूर नहीं, तुम शहीद नहीं होंगे करबला में मेरे लाल। अगर तुम शहीद हो गए, हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? हुसैन की नस्ल क़यामत तक तुम्ही से चलनी है, इसलिए तुमने नहीं जाना। अल्लाह अकबर। अब मेरे इमाम जाने की तैयारी में है, ऐसे में दूर से गर्द उड़ती नजर आई, दूर से गर्द उड़ती नजर आई। इमाम पाक ने उस तरफ तवज्जो दी तो देखा कि कोई नाका सवार आता है, और वो नाका सवार जब आया इमाम पाक के पास, इमाम ने फरमाया कौन हो, क्या बात है? कहा इमाम मैं कूफे जा रहा था, और कूफे जा रहा था तो मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ। ये जो मैं बात कह रहा हूँ इस पर बहुत सारे मौर्रिखीन ने कलाम किया है, वो उन्होंने मानने से इनकार किया है, लेकिन माजी करीब के हमारे कुछ उलमा ने उसको अपनी किताबों में लिखा है, इसलिए मैं उन पर एतमाद करते हुए ये बात बयान कर रहा हूँ। हालांकि इनकार करने वाले भी मौजूद हैं, लिखने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि करबला बयान करने बैठा हूँ तो मैं बयान कर रहा हूँ इस बात पर एतमाद करते हुए कि हमारे उलमा ने लिखा है, माजी करीब के उलमा ने लिखा है। अगर उन्होंने इंसाफ किया अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने खता किया अल्लाह उनको माफ फरमाए, लेकिन लिखा हुआ है किताबों में इसलिए पेश कर रहा हूँ। नाका सवार आया, उसने कहा इमाम मुझे पता चला आप आए हैं तो मैं आ गया हूँ। इमाम ने फरमाया कौन हो? तो कहा कि आपकी बेटी सुगरा फातिमा कोई है, मैं उसका कासिद हूँ, मैं उसका खत लेकर के आया हूँ। फरमाया तुम सुगरा को कैसे जानते हो? तो कहा कि मौला एक खातून थी जो हज के लिए आई, फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा पहुंची, तो वो खातून जब भी रोज़े रसूल पे आती तो रोज़ाना देखती एक बच्ची है जो बुर्का पहन करके आती है और अपने नाना के रोज़े पर हाजिरी दे करके जो है वो दिन भर वहाँ पर वक्त लगाती है और लोगों से पूछती है कि क्या कोई मक्के से आने वाला है, क्या कोई कूफा से आने वाला है, इस तरीके की बातें करती है, लेकिन कोई उसका जवाब जो है अजनबी लोग नहीं देते। तो एक खातून थी बूढ़ी, उसने उस लड़की से पूछा बीबी तुम किसका इंतजार करती हो, तुम कौन हो, और तुम दिन भर यहाँ बैठकर आंसू बहाती हो, तुम कौन हो? तो कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ, मेरे बाबा मुझसे ये कह करके गए थे कि बेटी हम मक्का जा रहे हैं, उन दिनों में बीमार थी तो अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे भाइयों को भेजकर तुम्हें बुलवा लेंगे, लेकिन वो गए, उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं। सुना है कि कोफा गए हैं लेकिन कोई अता पता नहीं है, कहीं उनका ठिकाना नहीं है कि मैं पूछूं मालूम करूं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा बीबी मैं अहले बैत की खानाजाद कनीज हूँ और मैं कोफा की रहने वाली हूँ, मैं तुम्हें इस पर बात बताऊंगी क्या हालात हैं। उसने कहा कि बीबी, उस बूढ़ी औरत से कहा कि मेरे पास इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है, अलबत्ता मेरे घर के कुछ बर्तन है, मैं वो तुम्हें इनाम में देती हूँ, रही बात आखिरत में अपने नाना की शफात तुम्हें दिलवाऊंगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे जो है तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी दुआ के। मेरे पास एक कासिद है, मैं वो कासिद रवाना करती हूँ कोफा में, तुम्हें जो लिखना है अपने बाबा को लिख दो, ये कासिद वहाँ पहुँचेगा, तुम्हें खत लाएगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही खत की बात सुनी तो सैयदा बीबी सुगरा पाक ने फरमाया सुगरा पाक करबला में नहीं थी, इसका तस्करा सैयदुल मुफस्सिरीन सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने सवाने करबला में भी किया है कि वो करबला में नहीं थी, दूसरी बेटियां थी। बहरहाल और इसका जिक्र जो है हज़रत अल्लामा शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि बीबी सुगरा ने जब ख़त और कासिद का जिक्र सुना तो कहा एक काम करो, ख़त के साथ मैंने अपने छोटे भाई के लिए कुछ खिलौने जमा कर रखे हैं, कुछ कपड़े सिल रखे हैं,
میرا بھائی جب پیدا ہوا تھا چند ہی دنوں کے بعد مجھ سے جدا ہو گیا، یہ تحفے بھی لے کر کے جاؤ۔ تو وہ قاصد کو حوالے کیا، دعائیں دی، اور قاصد نکلا کوفہ کے لیے۔ جب پتہ چلا کہ امام کربلا میں ہے تو وہ کربلا میں آیا۔ جب کربلا میں آیا کہا کہ میں صغرا کا قاصد ہوں، بی بی صغرا کا قاصد ہوں۔ تو وہ خط امام نے فرمایا لاؤ کیا ہے؟ خط کیا تھا؟ شکایتوں کا ایک انبار تھا، شکوے ہی شکوے تھے، شکایت ہی شکایت تھی۔ قاصد نے جب خط دیا، خط میں لکھا تھا میرے بابا آپ نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ اچھی ہونا تو ہمیں خط لکھنا تاکہ میں تمہیں بھیجوں گا، لینے کے لیے بھیجوں گا، علی اکبر تمہیں لینے آئیں گے، لیکن آپ نے تو پتہ ہی نہیں دیا کہ آپ ہو کہاں، کچھ خبر ہی نہیں۔ اور پھر کہا علی اکبر سے میں روٹھی ہوئی ہوں، قاسم سے بھی روٹھی ہوئی ہوں، اور امیوں سے بھی روٹھی ہوئی ہوں کہ کوئی مجھے پوچھتا کیوں نہیں، کوئی مجھے خط کیوں نہیں بھیجتا، کوئی میری خیر خبر کیوں نہیں لیتا۔ تم سب تو ایک ساتھ رہتے ہو، میں اکیلی مدینے میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس رہتی ہوں، روزانہ تمہاری راہ تکتی ہوں، انتظار کرتی ہوں، اب کوئی قاصد آئے گا، اب کوئی قاصد آئے گا۔ میں نے کچھ کپڑے علی اصغر کے لیے سل رکھے، البتہ میری طرف سے اصغر کو تحفہ دے دینا، اصغر کو میری طرف سے پیار کرنا، اور پھر مجھے جلدی سے لینے کے لیے بھیجنا۔ خط کا ایک ایک لفظ پڑھا جا رہا تھا، اور خاندان نبوت کی آنکھوں سے آنسو تھے، لوگ گویا کہ آنسوؤں سے اپنے چہرے کو دھل رہے تھے۔ امام پاک نے کہا سغرا اب تو اپنے اس بھائی سے ناراض، تیرا بھائی تو دنیا میں رہا بھی نہیں، نہ قاسم رہا، نہ محمد رہے، اور اب تیرا بابا بھی چند ساتوں کا مہمان ہے بیٹی۔ پھر اس کے بعد قاصد نے وہ کپڑوں کی گٹھری جیسے ہی ہاتھ میں تھمائی، بیبیوں کی چیخ نکل گئی، آنسو نہ تھمتے تھے۔ اللہ جانے کہاں تک ان باتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ وقت واللہ عالم ورسولہ عالم۔ امام نے قاصد کو رخصت کیا۔ قاصد کو رخصت کرنے کے بعد امام علی مقام امام زین العابدین کو سینے سے لگاتے، سینے سے لگانے کے بعد وہ امانتیں جو آپ نے مولا کائنات سے پائی تھی، رسول اللہ سے مولا علی نے وہ امانتیں جو پائی تھی، پھر اس کے بعد وہ امانتیں مولا علی نے امام حسین کو دی تھی، سینے سے لگا کر وہ امانتیں امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا۔ تم امام رہو گے، میرے جانشین رہو گے، سالار قافلہ رہو گے۔ امام علی مقام اپنے سر پہ امامہ سجا رہے ہیں، بیبیاں حیرت سے دیکھتی ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ کون کس کو سمجھائے، کون کس کو تسلی دے، کون کس کو سنبھالا دے، کون کس کو سہارا دے۔ بیویاں ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر روتی ہے، بے وگی سامنے ہے، قسم پرسی اور بے کسی کا عالم ہے۔ سکینہ لپٹ گئی بابا کے باہوں سے، بابا آپ نہ چاہیں، بابا آپ نہ چاہیں، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ چچا عباس گئے اب تک نہ آئے، اونو محمد گئے اب تک نہ آئے، قاسم گئے اب تک لوٹ کر زندہ نہیں آئے، جو گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا، جو گیا اس کی لاش آئی ہے۔ بھیا علی اکبر گئے زندہ لوٹ کر نہیں آئے، حتیٰ کہ ننا علی اصغر گیا وہ بھی زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا یہ زمین کرب اور بلا کی زمین ہے، یہ زمین مشکلوں کی زمین ہے، یہ زمین موت کی زمین ہے، یہ زمین تلخیوں کی زمین ہے۔ بابا نہ جائیں، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے تو
سکینہ کو سینے پہ سلائے گا کون بابا؟ بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی بابا۔ بابا اگر جانا ہے اور سکینہ کو یتیم ہی کرنا ہے بابا، کسی کو بلا کر پہلے آپ ہمیں حرم روانہ کر دیں، آپ کی موجودگی میں آپ ہمیں حرم روانہ کر دیں، کیونکہ آپ چلے جائیں گے یہ ہمیں قیدی نہ بنا لے بابا۔ بابا یہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں نہ ڈال دے بابا۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے، حسین لپٹ لپٹا کر کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، میرے بعد تمہیں بہت تکلیفیں برداشت کرنی، مصیبتیں برداشت کرنی، بابا ہماری عزت کون کرے گا؟ فرمایا بیٹی پوری کائنات تمہاری عزت کرے گی، کائنات میں تمہارا احترام ہوگا، پوری کائنات تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، تم صبر کرو، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ کو حوالے کیا بی بی زینب کے، امام پاک نے سر پہ امامہ باندھا، کپڑے پہنے، عبا پہنی، آپ نے اس دن 3 کپڑے پہنے۔ علامہ عبدالسلام رضوی کی تحقیق کے مطابق آپ نے 3 کپڑے پہنے امام پاک نے، اور اس کے بعد ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی حضرت حمزہ کا وہ پٹکا جو علی اکبر کو باندھا گیا تھا، خون آلود پٹکا اپنے کمر میں باندھا، اور اس کے بعد جعفر تیار، اللہ اکبر، ان کی ڈھال ہاتھ میں سنبھالی، ذوالفقار حیدری لی۔ لیکن اب امام عالی مقام دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ اس لیے کہ خاندان نبوت کی رسم تھی کہ جب بھی کوئی جانے والا معزز جاتا تھا تو گھوڑے کی لگام کوئی پکڑ کر سوار کراتا تھا، یہ رسم تھی۔ یعنی رسول اللہ معراج پر گئے تھے تو لگام پکڑنے کے لیے جبریل آئے تھے، مولا علی جاتے تھے، حسن و حسین لگام پکڑتے، حسن جاتے تھے، حسین پکڑتے تھے۔ ہائے ہائے آج حسین جا رہے ہیں، آج کوئی لگام پکڑ کے سوار کرنے والا نہیں۔ کاش میری قوم اہل بیت کی قربانی کو سمجھ لے، کربلا کے مقصد کو سمجھ لے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، جس نماز، جن عبادتوں کے تحفظ کے لیے، جس قرآن کی حفاظت کے لیے، جس بے کسی کو گوارا کیا گیا، کاش میری قوم کے جوان سمجھ لے، کاش اس خون کی اہمیت کو سمجھ لے۔ مولا حسین دائیں بائیں دیکھتے، سیدہ زینب سمجھ گئی، بڑی سمجھدار تھی، اللہ ان پہ کروڑوں درود و سلام نازل کرے۔ زینب کا ایک روپ نہیں ہے گویا کہ زینب ہے۔ میرے نبی نے نام کیسا چن کے رکھا، زین اب، باپ کی زینت۔ زینب کبھی عباس کا رول ادا کر رہی ہے، کبھی علی کا رول ادا کر رہی ہے، کبھی فاطمہ کا کردار ادا کر رہی ہے، کبھی علی، کبھی عباس، کبھی فاطمہ بن گئی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت پڑی وہ بن گئی زینب۔ زینب نے کبھی ماں کا، کبھی فاطمہ الزہرا کا کردار ادا کیا، کبھی عباس کا، کبھی علی مرتضیٰ کا، کبھی اللہ اکبر خود امام حسین کا۔ ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا، اگر آپ تھوڑی دیر اور بیٹھنے کی زحمت کریں تو پتہ چلے گا زینب کس ہستی کا نام۔ زینب نے کہا حسین خالی خیموں کو اسی لیے دیکھ رہے ہو نا کہ کوئی تمہاری رکاب پکڑنے والا نہیں، خاندان کی ریت ضائع نہیں ہونے دوں گی، میں رکاب پکڑوں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا ٹھہرو۔ سیدہ زینب ساتھ میں ایک کپڑوں کی گٹھری لائی تھی، بھائی سے کہا کچھ اور دیر رکو، کپڑے کی گٹھری کھولی، اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، اور دوپٹہ نکال کر کے کہا اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، سر کے اشارے سے امام نے کہا ہاں یہ دوپٹہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ تھا۔ فرمایا بھیا یہ سنبھال کے لائی، اس لیے کہ امی نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسین کربلا میں ہو نا تو میرا یہ دوپٹہ اس کے کندھوں پہ رکھ دینا، تاکہ حسین کو لگے کہ حسین کربلا میں اکیلا نہیں جا رہا ہے، ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہا ہے۔
اور جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ امام علی مقام ماں کے دوپٹے کو کندھوں پہ لے جاتے، ہائے ہائے کیسا وہ منظر رہا ہوگا۔ ہے کسی کی زبان میں اتنی طاقت؟ میری زبان میں تو ہمت نہیں، میری زبان میں اتنی طاقت جو اصل شہادت حسین ہے۔ 23 سال سے شہادت پڑھ رہا ہوں امام حسین کی، میری عمر 15 سال کی تھی، مالیگاؤں کے لوگ سب جانتے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں سب جانتے، میری عمر 15 سال کی تھی، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں تھے۔ 23 سال ہو گئے شہادت پڑھتے پڑھتے یا اس سے زیادہ۔ آج تک اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں اصل شہادت حسین میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ اصل شہادت حسین میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وہ پڑھوں گا تو شاید میں اس دن زندہ نہ رہ سکوں گا، میں برداشت نہ کر سکوں گا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ اسی پر میری طبیعت جو ہے وہ ہمت ہار جاتی ہے۔ چند اوپرا اوپری کے واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ اصل شہادت حسین جو میرے بزرگوں نے، میرے صوفیاء نے، میرے مشائخ نے بیان کیا ہے، میں کبھی اس کو پڑھ نہیں پاتا۔ میں کبھی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے ایک بار وہ موقع دینا کہ میں اصل شہادت حسین جو اصل واقعہ ہے شہادت کا وہ اپنی قوم کے سامنے، بس یہ کتابوں میں جو ہے اس کے چند سرسری اوراق آپ کے سامنے شہادت کے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ کسی دن مجھے توفیق دے کہ میں وہ شہادت پڑھوں جو میرے مرشد وارث پاک نے بیان کی۔ ایک دن کبھی وہ شہادت حسین پڑھوں جو ہم جانتے ہیں، ہم تک پہنچی یہ شہادت۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں یہ کوئی ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں۔ امام علی مقام کی شہادت نہ کوئی سن سکے نہ کوئی پڑھ سکے، زبان میں اتنی ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کیا تاب رکھ سکتے ہیں؟ امام علی مقام ماں کا دوپٹہ لے کر، ذوالفقار حیدری لے کر، نانا کا ماما لے کر میدان کربلا میں چلے، میدان کربلا میں چلے۔ انی عالم و ما لا تعلمون کا راز آج فرشتوں پہ منکشف ہو گیا، آج فرشتوں پہ منکشف ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مینا کی وہ قربانی جس کی ابتدا کی تھی ابراہیم نے بشکل اسماعیل، آج اس کی تکمیل ہو رہی تھی۔ میدان کربلا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کربلا کے میدان میں اللہ کے رسول خود تشریف لائے، انبیاء کی روحیں موجود ہے۔ کس لیے؟ حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے، امام علی مقام کا امتحان دیکھنے کے لیے۔ امام بہقی نے لکھا ہے، خصائص الکبریٰ میں ہے اور کتابوں میں کہ اللہ کے رسول خود موجود تھے کربلا میں، اور صرف موجود نہیں تھے بلکہ خون سمیٹ رہے تھے، وہ روایتیں موجود ہے۔ امام علی مقام کا وہ امتحان دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، اور امام امتحان دے رہے ہیں۔ امام نے خطبہ دیا، ایک بار پھر موقع دیتا ہوں، تم نے کتاب و سنت کو مٹا دیا۔ کتاب و سنت کی تشہیر کے لیے، تبلیغ کے لیے، تحفظ کے لیے کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ جب امام نے آواز لگائی، جانتے ہیں ہزاروں فرشتے مدد کے لیے آئے۔ امام سے کہا حسین ہم تمہاری مدد کو تیار ہے۔ فرمایا میں نے تم سے مدد نہیں لینا۔ اس کے بعد جنات کا بادشاہ اپنی پوری قوم کو لے کر کے میدان کربلا میں آیا۔ یہ بات جو میں کہتا ہوں نا کہ حسین نے بلایا نہیں، حسین پاک نے کسی سے مدد نہیں لی۔ امام علی مقام نے کہا کون میری مدد کرے گا، کون میری مدد کرے گا؟ تو اس وقت فرشتوں کی جماعت آئی، اور فرشتوں کی جماعت نے کہا ہم مدد کرتے، تم سے نہیں لینا، اس لیے کہ میں نے تو کتاب و سنت کو تحفظ دینا ہے۔ جنات کا بادشاہ اپنی پوری قوم کے ساتھ آیا، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، ابھی ختم کر دیں گے۔ فرمایا تم سے مدد نہیں لینا۔ امام علی مقام نے اس کے بعد پھر جو ہے ان کی طرف فرمایا کہ کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ انہوں نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ حسین پاک نے پھر تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر کے کہا کس کو مقابلے میں آنا ہے بھیجو، لیکن اب کوئی تیار نہ تھا۔ امام علی مقام نے پھر تلوار چلانا شروع کی۔ المختصر یہ، امام پاک تلوار چلاتے رہے،
کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ شمر العین نے کہا چاروں طرف سے حسین کو گھیرو۔ امام پاک لڑتے لڑتے اس کے بعد واپس پھر خیمے میں تشریف لائے۔ خیمے میں آیا، پھر فرمایا دیکھو اب یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، سینہ مت پیٹنا، رونا دھونا مت کرنا، چیخنا چلانا نہیں، کپڑے نہیں پھاڑنا، آؤ بکا مت کرنا، آؤ فغا مت کرنا۔ سیدہ زینب سے کہا زینب تم سالار قافلہ رہو گی، اس پورے قافلے کو مدینہ منورہ صحیح سلامت لے جانا۔ اور اس کے بعد سیدہ زینب سے کہا اور امام زین العابدین سے جب نانا کے مزار پہ جانا، جو دیکھ رہے ہو پوری داستان سنانا اور گواہی دینا۔ نانا حسین نے آپ کے آخری سلام پیش کیا ہے، نانا آپ نے حسین کو جس مقصد کے لیے پالا تھا حسین نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایک ایک داستان سنانا کربلا کی اپنے نانا کو، اور نانا کے مزار پہ پہلے جانا اور فرمایا کہ میری سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ سیدہ زینب سے کہا میری سکینہ یتیم ہو جائے گی، اس کو رونے مت دینا، اس کو تکلیف مت ہونے دینا میری اس بیٹی کو۔ امام پاک نے اس کے بعد بہت سی باتیں فرمائی اور اپنی ازواج پاک سے کہا اب ہمارا اور آپ کا آخری سامنا ہے۔ بیویاں سلام کرتی ہے، حیرت ہے، کوئی نہیں کہتی رکو، کوئی نہیں کہتی واپس چلو، کوئی نہیں کہتی بیعت کرو۔ ہائے ہائے دین کیا پلایا تھا حسین نے، دین کی محبت کیسے پیدا کی تھی مولا حسین نے۔ خواتین ذرا دین کی عظمت تو سیکھیں ان ازواج پاک سے۔ اب امام پاک نکلے، پہلے سے پلان ہو گیا تھا گھیر لو حسین کو چاروں طرف سے۔ امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ایک شقی ازلی بدبخت کا تیر آیا اور امام حسین کی پیشانی میں لگا۔ بوسہ گہے مصطفیٰ پر جس کو حضور چومتے تھے، جس پیشانی کو چومتے تھے، اس پر وہ تیر لگا۔ اللہ ہماری آپ سب کی ہر مراد پوری کرے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمارا نام آ جائے، مولا حسین ان کی آل کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ دل میں جائز تمنائیں مرادیں جو بھی اللہ نے آپ کی مرادیں اللہ سب پوری فرمائیں۔ اللہ یہ محفلوں کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ مولا حسین پاک کی پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا جو بوسہ گہے مصطفیٰ تھا، بوسہ گہے مصطفیٰ پہ تیر لگا۔ امام علی مقام پر چکر کی کیفیت طاری ہو گئی، وجود تو تیروں سے پہلے ہی چھلنی تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ پر گشی کی کیفیت آئی، کہا جاتا ہے 72 زخم تھے۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا 300 زخم تھے، 300، اور یہ 72 اور 300 زخم کی تو باتیں ہیں، پورا وجود لہو لہان تھا۔ صرف جسم لہو لہان نہیں تھا بلکہ آپ کا دل بھی لہو لہان تھا، آپ کا دل بھی چھلنی چھلنی تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ ایسے میں امام پاک جب گش کھا کر کے زمین کی طرف آئے، وہ گھوڑا تھا، گھوڑا امام پاک کا گھوڑا، امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے بھی لکھا وہ گھوڑا تھا امام پاک کا۔ جیسے ہی میرے امام زمین کی طرف آنے لگے، وہ تربیت یافتہ گھوڑا تھا، محبت کرتا تھا حسین پاک سے، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا وہ گھوڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حسین پاک کو دیا تھا، اور وہ گھوڑا کربلا کے میدان میں آیا تھا۔ واللہ عالم کہاں تک روایت صحیح ہے۔ وہ گھوڑا جیسے ہی امام زمین پر آنے لگے، گھوڑے نے دونوں قدم زمین پہ ٹیک دیے تاکہ امام کو زیادہ کوئی مزید چوٹ نہ آئے۔ اس نے اپنے جب وہ قدم زمین پہ ٹیکے، امام جیسے ہی زمین پہ تشریف لائے، کیا حال ہوا ہوگا؟ زمین دہل گئی، عرش کانپ گیا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ رسول اللہ اور سیدہ فاطمہ اور مولا علی پہ جو گزری وہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے بیان سے باہر کہہ رہا ہوں کہ جب بدر کے قیدی آئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھی اور ان کی آہو بکا تھی، تو میرے آقا نے فرمایا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ بدر کے قیدی جو مسلمان نہیں تھے ان کی کراہیں اتنی بے چین کرتی تھی، تو مولا حسین پاک تو اللہ اکبر جو نازوں کی اور لاڈ کے پیارے تھے، اللہ اکبر، ایسے وقت میں حسین زمین پر آ گئے، زمین پہ آئے، ہاتھ سے تلوار چھوٹی، امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس کے بعد امام کے دائیں شانے پہ حملہ کیا گیا، بائیں شانے پہ حملہ
کیا گیا، شانے توڑ دیے گئے امام علی مقام کے، اور امام پاک جو ہے اللہ اکبر اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، زمین پر آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا پورے خوبصورت وجود پر جگہ جگہ خون کے دھبے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چاند پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں امام پاک نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھنے کے بعد اللہ اکبر پیشانی پر تیر لگا ہوا تھا، آپ نے کھینچنے کی کوشش کی، کھینچنا چاہتے تھے، کھینچنے کی کوشش کی، اس لیے کہ آپ آخری مرتبہ سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ امام پاک نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا، تیر کھینچنے میں کامیاب ہو گئے لیکن پھوار نکلی، امام پاک کے بازوؤں کو توڑا گیا تھا۔ امام پاک نے جو ہے نہ جانے کس طرح سے، وہی جانتے ہیں کہ نانا کے امامے کو پھر سر پہ اس طرح لپیٹا گویا کہ وہ پٹی کا کام دے، اور امام پاک نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ کہنے والے کہتے ہیں سنان آیا، اس نے تلوار اٹھانے کی کوشش کی اور تلوار اٹھا کر کے جیسے ہی قتل کرنا چاہتا تھا، شہید کرنا چاہتا تھا، پیچھے کو ہٹا۔ شمر نے پوچھا کیوں نہیں مار سکا؟ ابن سعد نے پوچھا کیوں نہیں مار سکا؟ کہ جیسی میں نے تلوار اٹھائی ویسے ہی میرے سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ گیا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد پھر سنان کو کہا گیا آگے بڑھ قتل کر، سنان پھر آگے بڑھا، اس نے تلوار اٹھائی پھر پیچھے ہٹا۔ کہا وہ کیوں نہیں قتل کرتا؟ کہا اب علی کا چہرہ سامنے ہے، میں کیا کروں؟ بالآخر کوئی وہ جرم اپنے سر پہ لینا نہیں چاہتا تھا، سب پیچھے کو ہٹتے تھے۔ بالآخر شمر آیا اور اس نے پیر رکھا میرے امام کی پشت پر۔ امام نے فرمایا کون ہے؟ امام نے فرمایا کون ہے؟ کا شمر ذل جوشن ہے۔ امام نے اسی وقت صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ رسول سچے ہیں، اللہ رسول نے سچ فرمایا۔ کہا کیا کہتے ہو؟ کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا، میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا، ایک چتکبرا کتا میرے خون میں منہ ڈبوتا ہے۔ میرے آقا نے مجھے بتایا تھا کہ کون تجھے شہید کرے گا۔ بالآخر شمر جل جوشن نے امام پاک کی گردن حالت سجدہ میں جو ہے وہ اپنی تلوار سے کاٹ کے الگ کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب گردن کٹ رہی تھی فضا میں آواز گونج رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام پاک سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے رب اعلیٰ سے عرض کر رہے تھے دیکھ میں نے تیرے لیے سب لٹایا، اب بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اس مقام پر اقبال پہنچ کر کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جس وقت شمر امام حسین کا سر کاٹ رہا تھا، سیدہ زینب نے یہ منظر دیکھا، پکار کے کہا ابن سعد، تو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہمارا رشتہ دار لگتا ہے، اسی دن کے لیے تو تھا۔ اللہ اکبر۔ شمر وہ منظر دیکھ کر رو رہا تھا، بی بی پاک آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکی، سکینہ کی چیخ نکل گئی، بیبیاں اللہ اکبر بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ جیسے ہی امام پاک کے وجود ناز پہ تلوار چلی، تن سے جسم الگ ہوا۔ ایسے عالم میں اسی وقت عین دوپہر کے ٹائم سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا۔ سورج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اب وہ چمکتا دمکتا، سورج گہنا گیا، اور جب سورج پر گہن لگ گیا تو دن کے وقت جو ہے تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت رات کا سما ہو گیا، دن کے وقت تاریکی کا ماحول چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے میں ان ظالموں نے امام کے اوپر کے کپڑے نکالے، امام کی انگوٹھی لی، امام کے سر پہ جو امامہ تھا وہ امامہ لیا، امام پاک کی جوتیاں تک لے لی، امام پاک کی تلوار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح سب انہوں نے کیا اور اسی پہ بس نہ کیا۔ ان کے دل کتنے سخت تھے، ان کے دل کتنے تاریک ہو چکے تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں کیسے گھر کر چکی تھی کہ ان ظالموں کا حال یہ ہوا، ان پلیدوں کا حال یہ ہوا کہ ان لوگوں نے امام حسین کے مبارک لاشے پر 10 عربی گھوڑے، 10
अरबी घोड़े इमाम के लाशे को कुचलने के लिए मुंतखब किए और इमाम पाक के सर को काटकर लाशे पाक को घोड़ों से कुचला। घोड़ों से खूबसूरत जिस्म था, उस जिस्म नाज़नीन को उसके बाद जो खैमे में लाशें रखी थी उठा ले गए, खैमे को आग लगा दिया, खैमों को जला दिया, खैमों को आग लगा दिया, खैमों को आग लगा दी। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमों को आग लगी तो मैंने देखा एक ऊंचे कद की औरत खैमों की भड़कती हुई आग में आग पे चलकर खैमों में अंदर जाती थी, वापस आती थी, अंदर जाती थी। मैंने पूछा, बीबी तू कौन है? तुझे अपने जिस्म से, अपनी जान से प्यार नहीं? इस आग पर चलकर तू कहां आती जाती है? तो फरमाया, मैं ज़ैनब हूं, ज़ैनब, और मेरा भतीजा हुसैन का आखिरी बेटा, सब तो शहीद हो गए, आखिरी बेटा खैमे में बेहोश पड़ा है, मैं उसे लाना चाहती हूं, अगर मैं ना ला सकी तो वो जल जाएगा, हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? तो कहता है हमीद बिन मुस्लिम, मैंने देखा उस खातून को, उसकी हिम्मत को, कि उसने ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पे उठाया और कंधे पे उठाकर आग पर चलती हुई, आग पर चलती हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाहर लाई, बीबियों को, बच्चों को बाहर लाई, बीबियों की बालियां छीनी गई। सैयदा सकीना फरमाती हैं, मेरे कान की बालियां नोच ली, मेरे कान की बालियां नोची, मैंने कहा मैं हुसैन की यतीम हूं, तो मेरे चेहरे पे तमाचे मारे, मेरे चेहरे पे तमाचे मारे। फरमाती हैं, बीबियों के दुपट्टे छीने गए, बीबियों के पाक बीबियों के दुपट्टे छीने गए, अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अल्लाह अकबर, जब सूरज गुरूब हो गया, क्योंकि वो तो गहना गया था, रात की हालत हो गई थी, लेकिन जब वो गहना गया हुआ सूरज जब मगरिब में डूब गया और शाम आई तो उन्होंने एक ऊँटनी ज़बा की, खुशी के शादियाने बजाए, ढोल बजाए, जश्न मनाया फतेह का, एक दूसरे को दादो दहिश देने लगे। और फिर उसके बाद वो लोग उसी मस्ती में मस्त हो गए। इधर शहजादियां खानवादे नबुव्वत की खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे वो शहजादियां बैठी हुई हैं। सैयदा पाक ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब बीबियों को लेकर के बैठी हैं, रो रही हैं, कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है, कोई दफन करने वाला नहीं, कोई कफनाने वाला नहीं। अमर बिन साद ने अपने मकतूलों को, उन मरदूदों को, उनको कफन दिया, उनकी नमाज पढ़ी, उनको दफन किया और उसके बाद शहीदों के लाशें वहीं छोड़ करके सरों को कूफा की तरफ उसी वक्त रवाना कर दिया। बीबियां बगैर सर के कटे हुए वजूद कटी पिटी लाशों के करीब है। दरिंदे चीख मारते हैं, चिल्लाते हैं, बच्चे सहम जाते हैं। सकीना कभी बेहोश होती है, बच्चे कभी बेहोश होते हैं, पानी का आता पता नहीं। बीबी ज़ैनब पाक हजरत उम्मे कुलसूम से कहती है, कई दरिंदे लाशों को उठा के न ले जाएं। फरमाती है, तुम यहीं रुकना, मैं पहरा देती हूँ, मैं पहरा देती हूँ। कुछ हथियार ढूंढने लगी, रेत में अंधेरे में कुछ हथियार ढूंढने लगी, हथियार नहीं मिला। सैयदा ज़ैनब मायूस हुई, आपने तवज्जो फरमाई तो एक टूटा हुआ खंजर, शायद जंग में किसी का गिर गया था, उसको लिया और लेने के बाद जले हुए खैमे की कुछ कनात थी, वैसे चीज जल जाती है तो कुछ बच जाती है, जले हुए खैमे की कुछ कनात थी, वो अपने सर पे रख ली। हाय हाय हाय, ये दिन भी देखना था और ये दिन भी दिखाने वालों ने दिखाना था। जिस नबी ने हातिम ताई की बेटी के सर पे अपनी चादर डालकर दुनिया को पैगाम दिया था, बेटी काफिर की भी हो तो बेटी बेटी होती है। जिसने हातिम ताई की बेटी को नंगे सर देखना पसंद न फरमाया, अपनी चादर उसके सर पे डाली थी। जिनके सदके में हमारी बेटियों की आबरू महफूज है, आज उनकी बेटियों की चादरें छीनी गई, लेकिन बीबी सैयदा ज़ैनब ने जले हुए खैमे की कनात अपने सर पे डाली, सर छुपाया, टूटा खंजर लेकर के लाशों की तरफ चलने लगी, पहरा देने लगी। ऐसे में अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब ने देखा, सैयदा ज़ैनब ने देखा कि लाशों के अंदर से जो लाशें थी, अंधेरा हो चुका था, न चांद था न तारे थे,
سب نے منہ چھپا لیا تھا. اللہ اکبر. تو پھر سیدہ زینب نے سنا جہاں لاشیں ہیں ان لاشوں میں سے کسی کی سسکیاں لینے کی اور رونے کی آواز آتی ہے, اور وہ سسکیوں سے ہلکی ہلکی آواز آتی ہے, بابا بابا بابا. سیدہ زینب نے کہا یہ بابا بابا کہہ کے جانی پہچانی آواز کس کی ہے؟ حضرت ام کلثوم سے کہا ام کلثوم ادھر آؤ ذرا دیکھو یہاں کون رو رہا ہے سسکیاں لے کر کے. جب دونوں بہنوں نے دیکھا تو ایک ایسا کٹا ہوا جسم جس پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے اور گھوڑوں کے دوڑنے سے وہ بالکل چپٹ گیا تھا اور اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا چونکہ آپ کے بازو توڑ دیے گئے تھے لیکن نکالے نہیں گئے تھے, لیکن جیسے امام حسین شہید ہوئے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو اٹھا لیا. آپ کے ہاتھ اللہ نے قدرتی طور پر اٹھا لیے تاکہ یزیدی اور یزید ان ہاتھوں کو اٹھا کے لے جا کر کے یہ نہ کہیں کہ جیتے جی تم نے ہاتھ نہیں دیا تو شہادت کے بعد ہاتھ ہم نے لے لیا. قدرت نے ان کے ہاتھوں کی ایسی حفاظت کی. حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب مدثر اللہ العالی سے میں نے اپنے کانوں سے یہ روایت سنی کہ امام پاک کے ہاتھ قدرتی طور پر غائب ہو گئے. جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی اور بعد شہادت اللہ نے ان کے ہاتھوں کی حفاظت فرمائی. یہ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے کہا ام کلثوم یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آتی ہے میری بہن؟ تو حضرت ام کلثوم نے اور جب دونوں بہنوں نے مل کے دیکھا ایک چپٹا ہوا بالکل لاشا تھا اور اس پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر کے رو رہی تھی. بابا آپ کو تو پتا تھا نا کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی, آپ کو پتا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا. سیدہ زینب نے لاش حسین سے سکینہ کو اٹھایا, الگ کیا, سینے سے لگایا. ہاں میری لال میرے بیٹی تجھے کیسے پتا چلا اس اندھیرے میں کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ تو سکینہ نے کہا پھوپھی امی جب میں ان لاشوں کے قریب آئی تو میں نے کہا بابا تم کہاں ہو تاکہ میں تمہارے سینے پہ روزانہ کی طرح سونا چاہتی ہوں. تو اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ میری بیٹی میں یہاں ہوں, میری بیٹی میں یہاں ہوں. امام پاک کے اس شہزادی کو اٹھایا لے گئی. پھر اس کے بعد بہت طویل داستان ہے. وہ رات جسے شام کربلا اور شب کربلا شب غم کہتے ہیں کیسے بیتی تیسے بیتی. اب آخری بات یہ اپنی کر کے گفتگو مکمل کروں. اللہ پھر حیات دے, اللہ کریم پھر حیات دے, پھر انشاءاللہ یہ گفتگو کی محفل سجے گی.